बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज जो मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूँ, ये एक ख़ास किस्म की गुफ्तगू है और ये गुफ्तगू ईद मिलादुन नबी के जो जुलूस निकलते हैं, जो तक़रीबात होती हैं, ये उसके हवाले से है। मुझे लाहौर में रहते हुए मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हम लाहौर वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मोहब्बत करते हैं और उनके मिलाद का जश्न और उसकी खुशियाँ जिस तरह मनाते हैं, वो शायद ही किसी दूसरी जगह उस तरह मनाई जाती हों। मुझे ये कहने में आर नहीं कि हम अपनी गलियों को सजाते हैं, हम उस रोज़ देगें पकाते हैं, हम उस रोज़ पहाड़ियाँ बनाते हैं, हम उस रोज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे वाकई जश्न का समा बिल्कुल मालूम होता है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम जश्न ईद मिलादुन नबी की बात करते हैं तो हमें इसके हवाले से बहुत सारे एतराज़ात भी सुनने को मिलते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे दूसरे अहले सुन्नत दोस्त हैं, मैं अहले हदीस भाइयों की बात कर रहा हूँ, देवबंदी भाइयों की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा एतराज़ात करते हैं और ख़ास तौर पे ये जो तक़रीबात होती हैं और जिस तरह जुलूस निकाले जाते हैं उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। अहले तशरीह भाई जो है वो नहीं करते, क्योंकि 9 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को या बाकी दिनों के ऊपर वो ख़ुद भी जुलूस निकालते हैं, तो वो उस तरह मुखालफत नहीं करते। लेकिन वाज़ेह तौर पे हमें उलमाए देवबंद की तरफ से, उनके तालिब इल्मों की तरफ से और इसके साथ साथ जो अहले हदीस दोस्त हैं उनकी तरफ से बड़ी मुखालफत नज़र आती है। इस मरतबा एक बड़ा ही मुख्तलिफ काम हुआ, बड़ा दिलचस्प काम हुआ। वो यूँ हुआ कि हमारे एक आप कह सकते हैं कि मैं इसको अहले सुन्नत वल जमात, बल्कि आगे बढ़ते हुए मैं ये कहूँ कि हमारे एक बरेलवी रहनुमा और मोहतरम जामिया नईमिया, प्रोफेसर भी कह लें आप उनको, डॉक्टर भी कह लें, डॉक्टरेट भी की हुई है उन्होंने, राग़िब नईमी साहब जब लाहौर में आज एक जुलूस में उस दिन एक फंसे और उसके बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक तहरीर दी, उस तहरीर को हमने रोज़नामा नई बात में भी शाया किया और उसके बाद वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि हर तरफ से वो ज़ेर बहस हो गई। उन्होंने कहा कि जश्न मिलाद के नाम पर तूफ़ान बदतमीज़ी ऐलान ला तल्की करें। ये बाकायदा तौर पे उन्होंने उसमें मुतालबा किया और कहा कि नात के नाम पर जिस किस्म की मौसीकी होती है, जिस किस्म के मर्द व ज़न का इख्तलात होता है और जिस तरह जुलूस निकाल कर वो ट्रालियाँ खड़ी कर कर ट्रैफिक रोक दी जाती है, नौजवान बेमकसद किस्म की आवारागर्दी करते हैं, ख़वातीन बेहिजाब बाहर निकलती हैं, तो क्या ये सारा कुछ शरीयत से खिलवाड़ नहीं है? तो पहली दफ़ा ये महसूस हुआ कि हमारे देवबंदी भाइयों के मुकाबले में या अहले हदीस भाइयों के मुकाबले में ख़ुद हमारे जो बरेलवी भाई हैं उनके अंदर से भी आवाज़ उठी है। ये सवाल बहुत सारे किए जाते हैं, बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। बहुत सारे सवालों में एक सवाल ये भी होता है कि जब हम जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं तो क्या ये वाकई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो वफ़ात का दिन है, इस रोज़ तो अफसोस करना चाहिए और बहुत सारी रवायात इस हवाले से पेश की जाती हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये पैदाइश का दिन भी है, वफ़ात का दिन भी है, तो आप इसमें सिर्फ़ और सिर्फ खुशी किस तरह मना सकते हैं? ये एक अपनी जगह पे। और अगर हम सिर्फ एतराज़ात पर ही चले जाएँ तो बहुत सारे एतराज़ात, जैसे मैंने एक प्रोग्राम किया था अहले तशरीह जो उलमाए कराम थे उनके साथ, तो बरेलवी मकतबा फ़िक्र के हवाले से भी बहुत सारी जो है एतराज़ात किए जाते हैं। कहते हैं जनाब आप, मैंने ख़ुद देखे स्टिकर मुख्तलिफ़ मस्जिदों में, ख़ुद लाहौर की मस्जिदों में लगे हुए थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वहाँ पर जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र के हवाले से लगे हुए थे स्टिकर, वो लगे हुए थे कि जी आप सब कौन होते हैं, ये कब्र परस्त होते हैं और कब्रों पे जाते हैं। फिर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आ जाती हैं कि लोग जा रहे हैं वहाँ पर और जो पीर फ़कीर हैं वो उनके पास जा रहे हैं, फिर वहाँ पर सजदे किए जा रहे हैं। हमारे एक सियासी रहनुमा का सजदा जो था वो बड़ा मशहूर हुआ, वो सजदा मुकम्मल था नहीं था वो अलहदा बहस है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। फिर पीरों फ़कीरों के पास जाना और फिर उनसे मन्नतें मांगना, फिर उनसे पूछना, ये सारा कुछ भी हमारे बरेलवी मकतबा फ़िक्र जो है उसके हवाले से बड़ा काबिल एतराज़ किस्म का बना के पेश किया जाता है कि जब आप पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, ख़ास तौर पे जब औरतें जाती हैं, फिर वो दरबारों पे जाते हैं, फिर वो चूमते हैं, फिर वो वहाँ पर सजदे करते हैं, तो ये सारा कुछ क्या है? तो ये अगर हम बात करें कि
جو اعتراضات ہوتے ہیں ایک مکتبہ فکر کی طرف سے دوسرے مکتبہ فکر پر، وہ میں بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیتا، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان میں اختلاف رائے ہوگا تو وہ دوسرا مسلک بنے گا، دوسرا مکتبہ فکر بنے گا۔ لیکن جب ہم اپنے ہی مکتبہ فکر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں وہ تو بہت بڑی تعداد میں ہیں، 90% سے بھی زیادہ بتائے جاتے ہیں، خود ان کے اندر سے کیا اصلاح کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی ہے؟ اور کیا یہ آواز جو ہے لاہور کا ایک بیٹا جامعہ نعیمیہ سے تعلق رکھنے والے اس کے محتمم، اور اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں متحدہ علماء بورڈ پنجاب کی، اس کے چیئرمین، ان کی طرف سے بلند کی جا رہی ہے، اور یہ جرأت مند آواز اس لیے مجھے زیادہ اہم نظر آتی ہے جب ہم لاہور کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جامعہ نعیمیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ اسی جامعہ نعیمیہ میں راغب حسین صاحب کے والد جو تھے سرفراز نعیمی، شہید پاکستان، جب پورے ہر طرف خوف کی فضا تھی، ہر روز ایک دہشت گردی کی ایک واردات ہوتی تھی، ہر ہفتے ایک اتنا بڑا واقعہ ہوتا تھا کہ 60-70 لوگ اس میں شہید ہو جاتے تھے، تو اس وقت جامعہ نعیمیہ میں علامہ سرفراز نعیمی شہید، بلکہ شہید پاکستان کہتے ہیں ہم ان کو، انہوں نے ایک فتویٰ دیا اور کہا کہ یہ دہشت گردی غلط ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں خود وہ شہید ہو گئے، خود جامعہ نعیمیہ کے اندر دھماکہ کیا گیا، خود کو حملہ کیا گیا اور وہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ ایک بہادر باپ کا بہادر بیٹا کیا بریلوی مکتبہ فکر میں اصلاحات کے لیے آ رہا ہے؟ یہ ہے کیا آج کا پروگرام جناب ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی کے ساتھ، وہ میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ راغب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راغب صاحب، سب سے پہلے جشن میلاد ابھی جمعے کے روز گزرا، اور چونکہ اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ تھا ابھی شروع ہوا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ نے جو سوشل میڈیا پہ تحریر لکھی، وہ تحریر جو تھی وہ بہت لوگوں کے لیے چونکا دینے والی تھی، حیران کر دینے والی تھی، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو حوالے کے طور پہ، اور بہت سارے، میں یہ کہوں گا کہ شاید بریلوی مکتبہ فکر سے زیادہ ہمارے دیوبندی اہل حدیث اور باقی دوستوں نے بہت زیادہ اس کو شیئر کیا۔ آپ اسلام آباد گئے ہوئے تھے، لاہور واپس آئے، اسلام پورہ سے گزرے، اسلام پورہ مرکز سمجھا جاتا ہے ہمیشہ سے، اس قسم کی تمام جو مذہبی رسومات ہیں ان کا، وہ چاہے جشن عید میلاد النبی ہو، وہ 9 محرم 10 محرم ہو، سارا کچھ ہو، آپ نے کیا دیکھا، کیسا لگا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال اٹھایا گیا کہ میں اسلام آباد کیا کرنے گیا تھا۔ جب یہ بات میں نے نیٹ کے اوپر ڈال دی، بلاگ کی صورت میں فیس بک پہ لگا دی، وہ کہا گیا کہ عید میلاد النبی کے موقع پہ آپ اسلام آباد کیا کرنے گئے تھے؟ لاہور میں کسی جلوس کی قیادت کرتے، آپ اسلام آباد کیا کرنے گئے تھے؟ اسلام آباد میں ہر سال وزارت مذہبی امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کرتی ہے، اور اس دفعہ موضوع تھا کہ ملک کے معاشی حالات کو سیرت النبی کی روشنی میں کس طریقے سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ میری گفتگو تھی، اور 4-5 گھنٹے کا سفر ہے، واپسی پہ آتے آتے ہوا یہ کہ جب آؤٹ فال روڈ کے اوپر، جیسے شیخ عبد القادر روڈ بھی کہا جاتا ہے، ہم سگیاں پل سے نیچے کی طرف آئے اور کچہری کی طرف پہنچا ہوں، تو آگے ایک بڑا مین جلوس جا رہا تھا جس کی وجہ سے لوئر مال بند تھی، ہمیں واپس بھیج دیا گیا۔ اور واپس جب ہم آئے ہیں تو مجھے کچھ راستے اسلام پورے کے اندر سے معلوم تھے، اچھا میرا نہیں خیال تھا کہ اس قسم کا کوئی وہاں پہ ایکٹیویٹیز اس قسم کی جا رہی ہیں، تو میں وہاں پہ مڑ گیا، اور پھر جب آگے گیا ہوں، جو میں آگے جا رہا ہوں ویسے ویسے لوگوں کا ہجوم، اور آگے چل کے ایک اور روڈ آ گئی، وہاں پہ آ کے جلوس، یہ ساری چیزیں وہاں پہ۔ اچھا پھر ظاہر بات ہے جب میں جلوس میں شامل ہو گیا تو جو کھوج لگانے کا مادہ ہے وہ تو پایا جاتا ہے، اطراف میں دیکھتا رہا۔ پہلے تو ہمیں ایلین تصور کرتے ہوئے کہ یہ جلوس میں باہر سے بندہ آ گیا ہے، یہ کیوں آیا ہے، اس کی گاڑی کو روکا جائے، پہلے جلوس میں آپ مولوی صاحب ہے، لمبی آپ کی داڑھی ہے ماشاءاللہ، آپ ایک مولوی کو جلوس میں ایلین کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جلوس جس نوعیت کا تھا اس میں گاڑی کا آ جانا جو ہے نا ان کے لیے بڑا، وہ ٹریکٹر ٹرالیاں تھیں، بگیاں تھیں، اور آگے گھوڑے تھے، مطلب عجیب و غریب سی صورتحال تھی۔ مجھے تو بہت ہی عجیب و غریب لگی۔ میں تقریباً کوئی 10 سال کے بعد میں نے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی دیکھی ہے، اور 10 سال سے میں نے کسی اس قسم کے جلوس کے اندر میں نے شرکت نہیں کی ہے۔ تو لیکن جب دیکھا ہے میں نے تو میں تو بہت زیادہ پریشان ہوا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں۔
مطلب اگر آپ اس کو مذہبی ثقافت کہیں تو ہم اس کو مذہبی ثقافت نہیں کہہ سکتے. مذہبی ثقافت کے لیے ضروری ہے کہ جو شریعت کا دائرہ کار ہے اس کے حدود کے اندر ہونی چاہیے. وہ جب بھی شریعت کے دائرہ کار کے حدود سے باہر کوئی چیز نکل جائے گی ہم اسے مذہبی ثقافت نہیں کہہ سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے متبرک دن کے موقع کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا یہ مذہبی ثقافت ہے. لیکن اس خوشی کے اظہار کو جب آپ شریعت کے بیان کردہ دائرہ کار سے باہر نکال دیں گے. مساجد کے باہر ڈیک لگے ہوئے ہیں, مساجد کے باہر بہت کچھ ہے, مطلب ہم اس کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بیان بھی نہیں کر پائیں گے, جہاں پہ بیٹھ کے ہم بیان نہیں کر سکیں گے. اتنی زیادہ ڈیٹیوریشن ہے اخلاقیات کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے. دیکھیے میں نے جو اپنی جو بلاگ لکھا ہے میں نے اس کے اندر میں نے ان خرافات کا ذکر کیا جو مجھے وہاں پہ نظر آئی ہیں. جلوس کے حوالے سے میں نے بات نہیں کی ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے, اس کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے, دیکھیے نکاح کی تقریب ہے یا اسی قسم کی کوئی اور تقریبات ہوتی ہیں گھروں میں ہوتی ہیں, اب اس کا بھی ایک دائرہ کار, اس کی کچھ حدود ہیں. جب وہ تقریبات میں حدود سے ہم تجاوز کر جائیں گے تو ہم قطعی طور پہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ تقریبات نہیں ہونی چاہیے, نکاح نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ کہیں گے کہ ان تقریبات کے اندر ان چیزوں کو جو شامل کیا گیا ہے انہیں اسکارٹ کر دینا چاہیے, نکال دینا چاہیے. بالکل اسی طریقے سے وہ آپ نے وہ ساری چیزیں لکھی, میں نے لکھی ہیں, اس کے علاوہ بھی ٹریفک, اس کے علاوہ بھی چیزیں جیسے کہ خواتین کا بے حجاب باہر نکل آنا, مرد و زن کا اختلاط اکٹھے وہاں پر. آپ یہ دیکھیں میں تو حیران تھا اس بات کے اوپر کہ لوگ کھانوں کے سٹالوں کے اوپر اس طرح پل پڑے ہوئے تھے جیسے کبھی انہوں نے اس طرح کا کھانا کھایا نہیں ہوتا, اور ایسا ہجوم جس کے اندر یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ کس کا ہاتھ, خاتون کا کون سا ہاتھ ہے اور مرد کا کون سا ہاتھ ہے, اور اس طریقے سے تقسیم کرنے والے کے اوپر چھینا جھپٹی ہو رہی تھی. اور کھانے کے معاملے میں تو انسان کو اس قسم کی چھینا جھپٹی نہیں کرنی چاہیے. کھانے کا معاملہ تو بڑے توقیر اور تواضع اور عزت کے ساتھ ہونا چاہیے اور دیا جانا چاہیے, کیونکہ کھانے کا معاملہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور جب کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرتا ہے اسے اس کا وبال اٹھانا پڑتا ہے. پہلے کیوں نہیں دیکھا, یہ اسی شہر میں سارا کچھ اس قسم کی ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہیں پر ہو رہا ہے. آپ بھی ماشاءاللہ یہیں پر رہتے ہیں, لاہور کی جم پل ہیں, آپ کے والد, آپ کے دادا, تمام. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی دیکھا, پہلے نہیں دیکھا؟ اچھا اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تقریبات میں نا کبھی اس قسم کا مجھے یاد پڑتا ہے کچھ 7-8 سال پہلے مجھے مغل پورہ کے علاقے میں دعوت دی گئی اسی قسم کے ایک جلوس کی قیادت کرنے کے لیے. جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے برملا اظہار کیا اس چیز کا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں, اور آئندہ آپ مجھے اس جلوس میں بلائیں گے بھی تو میں آپ کے جلوس میں نہیں آؤں گا. شومی قسمت اس دفعہ پھر مجھے بلایا گیا تھا تو میں نے انہیں انکار کر دیا تھا کہ میں نے آپ کے جلوس کو پریزائڈ نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہ جتنی ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت کے دائرہ کار سے بالکل باہر ہیں, غیر شرعی ہیں. اور آپ جس نبی رحمت کے نام پر یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ تو کبھی بھی ان چیزوں کو انڈوز نہیں کریں گے اگر وہ خود بذات خود موجود ہوں. اور آپ علماء سے پوچھ کے دیکھ لیجئے جتنی باتیں میں نے اس کے اندر ذکر کی ہیں, کیا ہمارے اپنے طبقے کے علماء بھی اس کو انڈوز کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یہ اصلاح جو ہے لیکن یہ سارا کچھ کروا تو مولوی رہے ہوتے ہیں نا, مختلف مساجد. میں نے ایک چیز دیکھی ہے, دیکھیے جلوس جامع نیمے کے طلباء نے بھی نکالا ہے, ہم نے بھی جلوس نکالا ہے. ہمارا ایک طریقہ کار ہے, 12 ربیع الاول سے پہلے جو اتوار آتی ہے ہم اس اتوار کو جلوس نکالتے ہیں, اور جلوس نکالنے کا ٹائم ہم نے صبح کا رکھا ہوا ہے 7-8 بجے 9 بجے کا, تاکہ تقریباً ہر مسجد سے ہی نکلتا ہے ویسے تو 12 ربیع الاول, لیکن ہم 12 کو نہیں نکالتے, ہم اس سے پہلے اتوار کو نکالتے ہیں, چھٹی والے دن نکالتے ہیں اور صبح نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جب ہم روڈ کے اوپر آئیں تو لوگوں کو راستے کی رکاوٹ نہ ہو. یہ راستہ سب کے لیے برابر کا حیثیت رکھتا ہے اور یہ ایک کامن پراپرٹی ہے, تو ہمیں یہ روا نہیں ہے, جائز نہیں ہے. میں اسی لیے ان تمام دھرنوں کے مخالف ہوں جو کہ سڑکوں کو بلاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں, بھلے سے وہ مذہبی ہیں بھلے سے وہ سیاسی ہوں.
جس کی وجہ سے لوگوں کو دور دراز میلوں کا سفر کر کے پیدل چل کے آنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب کبھی بھی ماضی کے اندر دھرنے ہوئے ہیں، میں نے ہمیشہ ان دھرنوں کو سپورٹ نہیں کی ہے. ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ اس کی بجائے کسی اور طریقے سے اپنے معافی یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر راستہ چاہے جشن عید میلاد النبی کے لیے روکا گیا ہے وہ بھی درست نہیں ہے؟ بالکل درست نہیں ہونا چاہیے. یہ راستہ نہیں روکنا چاہیے، راستہ بالکل نہیں روکنا چاہیے. یہ راستہ کامن پراپرٹی ہے، تمام لوگوں کی پراپرٹی ہے، تمام لوگوں کو اس پہ گزرنے کا حق ہے. اور کسی بھی ایک خاص گروہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے. راغب صاحب ایک چیز اور بتائیے گا، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ہمارے دیوبندی بھائی تو بڑے عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے اہل حدیث بھائی بڑے عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کی رائے اور ان کی رائے ایک ہو گئی؟ نہیں، دیکھیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس کے اندر. ایک ہے جلوس کا فی نفسی ہی انعقاد. اچھا. ایک ہے محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد. صحیح. فی نفسی ہی، اور اس کے ساتھ ہی وہ جو شرینی بانٹنا یا دیگ پکانا یا وہ ساری چیزیں، مطلب اس کی تمام اجزائے ترکیبی کے ساتھ اس کا انعقاد. اس کے اور گلی محلوں کو سجانا بھی مجھے یاد آتا جا رہا ہے. اس کے انعقاد کے جواز کے اوپر تو کوئی بات نہیں، کوئی کلام نہیں ہے. کلام ہے یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جو آپ کہتے ہیں 12 ربیع الاول، اس روز محفل بھی ہو سکتی ہے، جلوس بھی ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے، شرینی کھانا دیگے یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ سارا نعت خوانی یہ ساری چیزیں جائز. دیکھیے جائز کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی پھر آپ نے اعتراض کیا؟ نہیں، اعتراض ہے ان خرافات کے اوپر جو اس جائز امر میں شامل ہو کے ان جائز امر کو خراب کر رہی ہیں. ٹھیک. آپ دیکھیے نا جو ہمارے اہل حدیث اور دیوبندی بھائی تو کہتے ہیں کہ یہ جلوس اور یہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہونے نہیں چاہیے نا. صحیح ہے. مطلب وہ تو ان کے انعقاد کے حوالے سے کلام کرتے ہیں نا کہ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ انعقاد پہ آپ کا نہیں ہے، انعقاد پہ کلام نہیں، انعقاد کے اوپر کلام نہیں ہے. انعقاد ہونا چاہیے، مستحبات میں سے چیز آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار میں محفل نعت کرتے ہیں، آپ سیرت النبی کا پروگرام کرتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ ہونے والے واقعات اور معجزات کو اپنے بچوں اور بڑوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس سے انسپریشن لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کو آپ کے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے ہے، کیونکہ جب بھی قرآن کی بات کہتا ہے کہ جب بھی انبیاء کا ذکر کیا جائے اس سے ان انبیاء کے پیروکاروں کے دل مضبوط ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر مضبوطی آتی ہے. آپ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں گے، خود سے پڑھیں گے، دوسروں کو سنائیں گے، تو اس سے آپ کے جسم میں نا ایک خود بخود ایک تحرک پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ ہمیں بھی موقع ملے اور ہم بھی اس حیات طیبہ کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیں. لیکن بات خرابی کی اس وقت آتی ہے جب کچھ چیزوں کو اپنے لیے لازم کر کے اسے باقی جو جائز ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مجروح کر دیا جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے امور، مثال کے طور پہ ان تمام کیفیات کے اندر نماز رہی، نماز کا خیال نہیں آیا، لوگوں نے نماز نہیں ادا کی، حالانکہ نماز کی ادائیگی تو خود فرض درجے کی ہے. باہر ایک سینکڑوں کی تعداد میں جلوس موجود ہے لیکن اندر نمازیوں کی تعداد شاید 100 سے بھی کم. 100 سے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں اس نماز کی ادائیگی نہ کرنے کا جواب دہ ہونا پڑے گا. اس لیے میں نے ایک بات بہت بڑی وضاحت سے کی ہے کہ شریعت نے مختلف امور کے درجات متعین کیے ہیں، جیسے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، مباح ہے. ہم جب کسی بھی کم درجے کے حکم کو بلند و بالا کر کے بلند درجے کے حکم تک لے کر چلے جائیں گے تو وہ دین میں غلو کہلائے گا، اور ہمیں دین میں اسی قسم کے غلو سے بچنا ہے. شریعت نے جس امر کو جس درجے کے اوپر رکھا ہے ہمیں اسی ہی درجے کے اوپر اس امر کو لے کر جانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس سے ایکسیڈ کر دیں گے، اسے تجاوز کر دیں گے. یہ کہا جاتا ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر جو ہے وہ محبت کرنے والوں کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آ جائے تو چوم بھی لیتے ہیں اپنے انگوٹھوں کو، انگشت کی انگلیوں کو. یہ جان بھی قربان کرنے کے لیے، نماز نہ بھی پڑھنے جائیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے بعض کتب میں یہاں تک ہے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر لیا تو اس کے نماز، روزوں، حج سب سے افضل ہو گیا وہ تو. اور اس نے درود شریف ایسے پڑھ لیا، اس نے کوئی اور محبت کا اظہار، کوئی عمل ایسا کر لیا تو وہ نماز، روزے سے، حج سے افضل ہو گیا. دیکھیے میں نا تھوڑا سا یہاں پہ نا اختلاف کروں گا اس بات سے. جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے فرائض عطا کیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں ادا فرمایا. صحیح. اور اس سے کبھی بھی پہلو تہی نہیں فرمائی. حتیٰ کہ جہاد کا موقع ہے تو وہاں پر بھی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے پر مصر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ الخوف کا حکم آ گیا کہ نماز اس طرح پڑھائیں کہ 2 گروہ کر لیں. ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوگا اور ایک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا. کچھ رکعت پڑھنے کے بعد وہ والا گروہ چلا جائے گا دشمن کے سامنے اور پہلا گروہ دوبارہ ان کے پیچھے آ جائے گا. تو اس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو نماز جس کی فرضیت کے بارے میں قرآن میں سب سے زیادہ حکم آیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس نماز سے روکنی نہیں چاہیے، بلکہ محبت تو اس نماز کی ادائیگی میں اور زیادہ انسان کے، مسلمان کے وجود میں انکریج پیدا کرے. کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی 5 وقتہ نماز کو پورا ادا کرے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ روزے کو رکھے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زکوٰۃ دے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جب بھی اس پہ حج فرض ہو جائے وہ حج ادا کرنے کے لیے جائے. درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے دن کا 1/3 حصہ درود پڑھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پڑھ لو، بہت اچھا ہے تمہارے لیے. وہ کہتے ہیں میں دن کا 2/3 حصہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اور اچھا ہے. اس نے کہا جی میں پورا دن پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پڑھ لو پورا دن. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ فرائض سے پہلو تہی کرتے ہوئے درود پاک کی طرف وہ اپنے آپ کو توجہ کرے. فرائض جو اللہ وحدہ لا شریک کے حوالے سے ہیں انہیں لازمی طور پہ ادا کرنا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی بھی عمل جس کو ہم سنت سمجھ کے کریں، فرض سمجھ کے کریں اور بڑی محبت سے کریں، بڑے دل لگا کے کریں، خلوص سے کریں، لیکن وہ فرض پر حاوی نہیں، فرض سے بالاتر نہیں. جی، فرض سے بالاتر نہیں. یعنی کوئی بھی مستحب عمل ہے وہ فرض سے بالاتر نہیں ہے. کوئی بھی سنت کا عمل ہے وہ فرض سے بالاتر نہیں ہے. کوئی بھی واجب کا عمل ہے وہ فرض سے بریلویوں کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ اگر کسی پیر سے بھی لو لگا لیں تو وہ ان کا بیڑا پار کروا دے گا. پیر عبد القادر جیلانی لے جائیں گے، پار کروا دیں گے تو پھر ہو جائے گا. دیکھیے جہاں تک پیران عظام کی طرف سے دی جانے والی ہدایت اور رہنمائی ہے، ان پیران عظام کی آپ تحریر کو اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان میں سب سے زیادہ پورشن توحید باری تعالیٰ کا ملے گا، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ تعلق کا ملے گا. یہ پیران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کو جوڑا. اور ظاہر بات ہے آپ کی ذات مبارکہ بھی ہے، تو صحابہ کرام نے آپ کی ذات کے راستے سے اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ آپ کی ذات سے محبت ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ محبت توحید باری تعالیٰ کی طرف انسان کو، مسلمان کو لے کر جائے گی. پیران عظام بھی حقیقت میں اپنے پاس آنے والے اپنے مریدین اور صاحبان تلاش حق کو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو حقیقتاً جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یہی مسبب الاسباب ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہی تمہاری تمام قسم کی خواہشات کو پورا کرنے والا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کے حضور ہی اپنی عبادت پیش کرنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں پیر جو ہے وہ رہنمائی کرنے کے لیے، دین کے مسائل بتانے کے لیے، اللہ تک لو لگانے کے لیے، ایک آپ اس کو معرفت کی بات کر لیں یا آپ ان کو مسائل کے حوالے سے کہہ لیں. جب آج کل کے دور میں راغب نعیم صاحب، جب انٹرنیٹ موجود ہے، جب کتب بہت زیادہ سامنے آ گئی، جب ہر بچے کے پاس موبائل موجود ہے، جب وہ ہر چیز باقاعدہ یوٹیوب پہ ویڈیوز کی صورت میں دیکھ لیتا ہے، ہر مسئلے کا حل انٹرنیٹ کے اوپر، میں جامعہ نعیمیہ سے لے کے جامعہ رضویہ تک اور جامعہ رضویہ سے لے کر جامعہ بنوریہ تک مجھے ہر مسئلے کا حل جو ہے حدیث کے ساتھ انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے. تو پھر ایسے میں کیا ضرورت ہے کہ میں کسی پیر کو پکڑوں؟ دیکھیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تلاش حق میں
آپ کو کوئی کمی آ رہی ہے, کوئی رکاوٹ آ رہی ہے اور کوئی صاحب نظر بندہ چاہیے جو مختلف مقامات کے اوپر آپ کی آنکھوں کے آگے چھا جانے والے اندھیرے کو دور کر سکے, تو یقینی طور پہ آپ کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہوگی. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت کے ساتھ اس کا انطباق آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور حقیقت حال کی معرفت کے اندر کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی پیر کی ضرورت ہوگی. اگر کوئی اس مقام کے اوپر ہے تو وہ خود لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے, لوگوں کو دین کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے لا سکتا ہے. اصل چیز یعنی کہ یہ پھر ہے پیری فقیری کی اور پیر پکڑنے کی اس طرح ضرورت نہیں, اگر آپ خود حق اور سچ کو تلاش کر سکتے ہیں. بلکہ یہاں پہ یہ ایک ڈیبیٹ, ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو سکتی ہے یہاں پہ کہ جو ہمارا خانقاہی نظام ہے وہ اس پر تاثیر اور پر اثری کو کیوں اس وقت ڈیکریز ہو رہا ہے, اور خانقاہی نظام وہ باپ کے بعد بیٹا آگے بیٹھ جاتا ہے اور پتہ بھی پوری نہیں طرح چلتا کہ عمل پذیری ہمیں نظر نہیں آتی اس خانقاہی نظام کے اندر. تو دیکھیے جب ہم تطہیر کی بات کرتے ہیں نا, جب ہم چیزوں کو کلیریفائی کرنے کی بات کرتے ہیں اور ان کی نظافت کی بات کرتے ہیں, تو پھر ہمیں پورے کے پورے ڈھانچے کو دیکھنا پڑے گا اور پھر پن پوائنٹ کرنا پڑے گا کہاں کہاں پہ چیزیں ایسی ہیں جنہیں صحیح ہونے کی ضرورت ہے. اگر خانقاہی نظام کے اندر بھی وہ تاثیر نظر نہیں آ رہی, اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہمیں کچھ چیزوں کو ری انٹروڈیوس یا اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت ہے, خانقاہی نظام کی ضرورت ہے اس وقت. خانقاہی نظام بہت سے لوگوں کو ہدایت و رہنمائی عطا کرتا ہے, ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی اپنے علم کی بلبوتے کے اوپر یہ سمجھتا ہے کہ وہ تلاش حق کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے اور وہ کر سکتا ہے, تو ٹھیک ہے. ویسے سوال میرے پاس ابھی بہت سارے ہیں, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, اور جب میں اس سارے پروگرام کے بارے میں سوچ رہا تھا اور جب آپ کو میں موضوع کر رہا تھا, میں یہی سوچ رہا تھا کہ بصد احترام کہ ایک وقت تھا کہ کرسچینٹی کے اندر بھی کہا گیا, عیسائیت کے اندر کہا گیا کہ بہت ساری چیزیں شامل ہوتی جا رہی ہیں. پھر ایک تحریک شروع ہوئی کہ وہ تمام چیزیں کیتھولک چرچ کو اور باقی سب آپ پروٹسٹنٹ کو دیکھیں تو وہ ایک لمبی تاریخ ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا. لیکن وہاں پر بھی ایک تطہیر کی, جس طرح جو لفظ استعمال کیا, تطہیر کی بات کی گئی. تو کیا راغب نعیمی جو جامعہ نعیمیہ کے محتمم ہیں, جو بریلوی مکتبہ فکر کے جید عالم ہیں, جو اس وقت ہمارے متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے چیئرمین ہیں, کیا راغب نعیمی بریلویت میں تطہیر کی کوئی ریفارمز کی کوئی مہم لے کر آ رہے ہیں؟ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین, جامعہ نعیمیہ کے محتمم اور متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے چیئرمین علامہ راغب نعیمی شہید پاکستان سرفراز نعیمی کے صاحبزادے, اور خاص طور پہ میں ان کی جو پہچان اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کے حوالے سے کروانا چاہ رہا ہوں, اس فکر کے ان مدارس کے ان تمام آپ نصاب کے ساتھ ہیں آپ, لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ جشن میلاد کے نام پر طوفان بدتمیزی, اس سے ہمیں اعلان لا تعلقی کرنا ہے. بہت ساری مثالیں دیتے ہیں, کہتے ہیں ٹریفک روک دیتے ہیں, مرد و زن کا اختلاط, اکٹھے عورتیں مرد, اور جس طرح کھانا لے رہے تھے پتہ نہیں چل رہا تھا عورت کا ہاتھ کون سا ہے مرد کا کون سا ہے, تو بہت ساری چیزوں کی خرابیوں کی نشاندہی کر رہے تھے. تو میں بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ جس طرح ایک مرتبہ عیسائیت کے اندر جب کیتھولک چرچ تھا اور اس میں کہا گیا, اور لفظ آپ اردو کا وہی سمجھ لیجئے جو ابھی راغب نعیمی صاحب تھوڑی دیر پہلے استعمال کر رہے تھے, غلف کے طور پہ اس کو بڑھا کے جو ہے سارا کچھ بہت زیادہ بڑھ گیا. پھر تطہیر کی بات ہوئی, پھر پروٹسٹنٹ آئے اور انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں اور ان کو کہا کہ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. اگرچہ ہمارے جو وہابی دوست ہیں, جو اہل حدیث دوست ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے ہم تو صرف قرآن کی طرف چلے جاتے ہیں, باقی چیزوں کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو اب کیا بریلوی مکتبہ فکر, وہ جو پیروں فقیروں کو مانتے ہیں, ابھی بھی میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ باقاعدہ طور پہ پیروں فقیروں کی جسٹیفیکیشن دے رہے تھے, خانقاہی نظام کی جسٹیفیکیشن اس پہ کراس نہیں پھیر رہے تھے جب میں نے سوال بھی کیا. تو میں یہ کیا سمجھوں کہ راغب نعیمی صاحب آپ ایک تطہیر کی, آپ اصلاحات کی, آپ ایک ریفارمز کی تحریک کے بانی بننے لگے ہیں؟ نہیں, دیکھیے ہر انسان کو نا اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے.
جب آپ تحریک کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص مقاصد کے پیش نظر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور پھر جب آپ تطہیر کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک وقت میں وہ لمحہ بھی آ جاتا ہے جب آپ کسی ایسے گروپ کو تشکیل دے دیتے ہیں جو کہ بزور طاقت تطہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، شباب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ڈنڈے کے زور کے اوپر نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کو کس طریقے سے سبوداج کیا گیا، یہ سب چیزیں، لیکن اس سے نقصان پھر زیادہ ہو جائے گا۔ اگر ہم تطہیر کو ایک تحریک کی صورت میں اس طرح لے کر چلیں گے تو اس میں پھر لازمی طور پر آپ کو اپنی بات منوانے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا، اور میں ہمیشہ سے طاقت کے بمحابہ استعمال کے مخالف رہا ہوں۔ بحیثیت علماء ہماری ذمہ داری بنتی ہے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا، فکر کی ترویج کرنا، سوال اٹھانا، ان کے جواب دینا، اور ابہام دور کرنا، مطلب لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں اگلی دفعہ جامعہ نعیمہ سے ایک میرا جلوس نکلے گا اور یہ سارا ان کو روکے گا، یہ نہیں آپ کہہ رہے؟ قطعاً ہم ایسا نہیں کریں گے، قطعاً، اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیے جب یہ بات آپ غلط سمجھتے ہیں تو پھر کرنا نہیں چاہیے؟ نہیں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو وہ طاقت اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ صحیح۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے برائی کو برا کہے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہے تو پھر اپنے دل میں برائی کو برا جانے۔ آگے محدثین نے ان تینوں سٹیجز کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ جو صاحب اختیار اور صاحب اقتدار ہے، صاحب حکومت ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ برائی کو ہاتھ سے روکے، یعنی انتظامیہ، حکومت روکے گی برائی کو، نہ کہ فرد واحد یا پولیس روکے گی۔ اچھا، علماء جو ہیں وہ سیکنڈ سٹیج کے اوپر آتے ہیں کہ جب وہ برائی کو دیکھیں تو برائی کو علل اعلان برا کہیں، اور برائی کو برا کہنا بھی انتہائی دشوار ہوتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ یہ جابر سلطان نہیں، جابر اپوزیشن بھی ہو سکتی ہے، صحیح ہے، گروہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے والد گرامی علیہ الرحمہ نے طالبان کے خلاف پوری کمپین لانچ کی اور ان کی چیزوں کو ایک ایک کر کے بتایا کہ یہ نان اسلامک ہے، ان کی ایکٹیویٹیز اسلام کے مطابق نہیں ہیں، ان کے فتوے اسلام کے مطابق نہیں ہیں، تو اس کے نتیجے میں انہیں قیمت بھی چکانی پڑی اور وہ شہید کر دیے گئے۔ تو جب ہم تطہیر کی بات کریں گے تو اگر ہم صحیح طور پہ حق کو بیان کر دیں اور اس حق کے بیان کے نتیجے میں کوئی ایک بندہ بھی اپنے آپ کو صحیح کر لے، اور وہ کہے دل میں برا سمجھ لے کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ برا ہے، مجھے نہیں کرنا۔ اگر میں اس پہ آپ سے یہ سوال کروں، کیونکہ میں جشن میلاد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پھر محفل میلاد النبی یا جشن میلاد النبی، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہوں؟ دیکھیے جب ہم اجزائے ترکیبی کی بات کرتے ہیں نا محفل میلاد، پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ محفل میلاد ہے کیا چیز۔ ہمارے ہاں یہ لفظ میلاد، عربوں کے ہاں مولود کہا جاتا ہے، پیدائش کے معنی میں۔ اچھا، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بطاقت الميلاد، یہ جو ہمارا CNIC ہے کارڈ، جس شناختی کارڈ کہتے ہیں، یہ بطاقت الميلاد ہے، یہ ہماری تاریخ پیدائش کا کارڈ ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی جیب میں ہے۔ تو میلادی تو ہم میں سے ہر ایک بندہ ہے کہ جب اس کے جیب کے اندر یہ بطاقہ میلاد موجود ہے۔ تو مولود یا میلاد حقیقت میں ایک ایسی محفل کا نام ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر ہونے والے واقعات اور معجزات کا بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا جائے، نعت کی صورت میں ہو، نثر کی صورت میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتوں کا بیان کیا جائے، آپ کی زندگی کے مختلف واقعات کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے، سیرت النبی کو بیان کیا جائے، اور اس میں سے زندگی گزارنے کے نکات کو اخذ کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اس کو انگریزی میں ہم برتھ ڈے کہہ سکتے ہیں۔ برتھ ڈے ہمارے ہاں اور مفہوم میں لیا جاتا ہے، ہم کیک لاتے ہیں، کاٹتے ہیں، اور کیک کاٹتے ہیں ہم، اس کے بعد اس میں رنگینی پیدا کرنے کے لیے اس کی کریم کو ایک دوسرے کے چہرے پہ ملنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جتنی میز کے اوپر رکھی گئی اشیاء ہوتی ہیں دوسروں کو مارنا شروع، مطلب یہ برتھ ڈے آج کل کی ڈیولپ ہو چکی ہے۔ اگر آپ اس برتھ ڈے کی بات کریں گے تو میں قطعاً انڈورس نہیں کروں گا۔ اس کو ہم لفظ وہی مولود، جشن میلاد یا مولود النبی، یہ خاص کانٹیکس کے اندر ہے، خاص پیرائے کے اندر ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بریلوی مکتبہ فکر اس کو مناتا ہے تو یہ صحابہ نے تو جشن مولود نہیں منایا یا جشن میلاد النبی نہیں منایا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا بیان صحابہ کرام کیا کرتے تھے. بات ہے آپ کے اوصاف دن سے مخصوص کر دینا اس کو. آپ دن سے مخصوص کرنے سے فرق کوئی نہیں پڑتا. اچھا, آپ جس دن مرضی کر لیجئے. ہاں, مخصوص کرنے سے یہ ہے کہ سارے ایک ہی وقت میں کر لیتے ہیں. پھر اگر آپ اس کو آپ کر دیں تو آپ 365 دن میں سے ہر دن آپ جشن مولود ملا سکتے ہیں. دیکھیے اصل میں ہے کیا چیز, قرآن کریم کی تلاوت ہے, ذکر و اذکار ہے, نعت خوانی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد اور محاسن اور اوصاف حمیدہ کا بیان ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ ممبر پہ جلوہ افروز بیٹھ کر آپ میری مدح کریں, مدح سرائی کریں. تو ہم بھی تو مدح سرائی کر رہے ہیں. یہ جشن مولود کسی دن سے مخصوص کر دینا, پیدائش کے دن سے, پیدائش کے دن سے مخصوص کر دینے کے اندر. اچھا, اس کا سوال ایک اور بریلوی مکتبہ فکر سے خاص طور پہ کیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے, کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے؟ ثابت ہے. بعض کہتے ہیں یہ وفات کا دن ہے, بعض کہتے ہیں پیدائش اور وفات دونوں کا دن ہے, بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول ہے. تو یہ بھی تو ثابت نہیں ہے. دیکھیے, یہ بات آپ محققین کے مطابق کریں گے تو بالکل ثابت ہے. اچھا, آپ بات کرتے ہیں شاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ کے حوالے سے ثابت ہے. آپ پچھلے محققین کے حوالے سے چلے جائیں, 12 ربیع الاول کی بات ثابت ہے. ہاں, وفات کے اندر اختلاف موجود ہے. بعض 2 کو بیان کرتے ہیں, بعض 8 کا بیان کرتے ہیں, بعض 12 کا بیان کرتے ہیں. اچھا, لیٹس سپوز آپ یہ کہہ رہے ہیں پیدائش پہ اختلاف نہیں ہے, وفات پہ. ہم ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ چلیں جی 12 ہی وفات کا دن ہے, تو حقیقت میں سوگ 3 دنوں کا ہے. پوری زندگی میں 3 دن ابتدائی کے وہ سوگ کے ہوتے ہیں, اس کے بعد سوگ کی کیفیت کو ختم کر دیا گیا ہے. اچھا, پھر سوال آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جی برسی کیوں مناتے ہیں, برسی کیوں کرتے ہیں؟ بھئی برسی تو اصال ثواب کی ایک تقریب کا نام ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء کے لیے تو اصال ثواب ہے ہی نہیں, کیونکہ اصال ثواب اس کے لیے ہیں جس کے لیے گناہ کا تصور ہے. تو انبیاء معصوم عن الخطا ہیں, ان کے لیے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے. اس کی میں نے ایک اور بھی تشریح بریلوی مکتبہ فکر کے حوالے سے جو پڑھی وہ یہ تھی کہ اس چیز کو تسلیم نہیں کیا جاتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عام آدمی کی طرح انتقال کر گئے اور وہ مٹی میں استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ, میں کوئی ایسا بات نہیں کرنا چاہتا. یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا بریلوی مکتبہ فکر یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. ان کے دیکھنے سننے کی کیفیت کا ادراک ہم کر نہیں سکتے جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے شہید کو زندہ رکھا ہوا ہے اور اس کی زندگی کا ہمیں ادراک نہیں ہے. تو نبی کا مقام اور مرتبہ ہم جس طرح ہم صاحب حیات ہیں اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں, جس طرح ہم سنتے ہیں, تو ہمارا دوسرے کے بارے میں یہی قیاس ہو سکتا ہے کہ وہ شاید ایسے ہی دیکھتا سنتا ہو, لیکن یہ اللہ وحدہ لا شریک کی حکمت ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے عطا ہے. وہ جس بھی حیثیت سے اپنے انبیاء کو دکھانا چاہے دکھا دے, بتانا چاہے بتا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے معراج کے موقع پر تو آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر پر انوار میں نماز ادا فرما رہے ہیں, وہ اپنی قبر کے اندر موجود ہیں. اور دیکھیے حدیث میں تو یہ بھی ملتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے زمین کے اوپر کہ وہ انبیاء کے اجساد کو. راغب صاحب, آپ کا ایک فکرہ تھا کہ سنیت کو بدنامی سے بچائیں, تو پھر مجھے وہ اسی تطہیر کی بات, پھر ریفارمز کی بات میرے ذہن میں سے آ گئی کہ آپ نے اس طرف بڑھنا ہے. تو اب میں مختلف جگہوں پر دیکھتا تھا, وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بریلوی جو ہیں قبر پرست ہوتے ہیں. آپ اس میں بھی کوئی اصلاح کی بات کریں گے, تطہیر کی بات کریں گے, ریفارمز کی بات کریں گے کہ یہ سجدے کر دیتے ہیں جا کے, چاہے کوئی سیاسی رہنما ہو یا عام بندہ ہو, اور چومتے ہیں جا کے, اس کو کس طرح دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صاحب مزار کی قبر کے اوپر اس کے روح کے اصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کے لیے جانا جائز ہے, حرام نہیں ہے. آپ وہاں پہ جائیے, جا کے جو شرعی طریقہ کار ہے قبر کے پاس کھڑے ہونے کا اس کے مطابق آپ کھڑے ہوں. آپ صاحب قبر کے رفع درجات کے لیے دعا کیجئے اور وہیں پر آپ
اگر وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں تو ان کے وسیلے سے دعا کر لیجئے، اور اگر نہیں تو آپ براہ راست اللہ کے حضور دعا کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، وہ آپ کی دعا کو وسیلے کے ساتھ بھی سنتا ہے، وسیلے کے بغیر بھی سنتا ہے، تو اس میں تو کوئی دوسرا کلام نہیں ہے۔ یہ ہے جواز اور عدم جواز کی بات۔ عدم جواز کو حرام نہیں کہنا چاہیے، مسئلہ صرف اتنا ہے۔ محفل میلاد کا انعقاد، یہ جواز اور عدم جواز کی بات ہے، حرام یا حلال کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو محفل میلاد نہیں اچھی لگتی ہے یا وہ منانا نہیں چاہتا ہے تو ہم اس نہ منانے والے کے بارے میں ہم برے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اس کا ذوق نہیں ہے، اپنے ذوق کے مطابق جو کام کرنا چاہتا ہے، اس کا فہم نہیں ہے، اس کا فہم نہیں ہے۔ اگر کسی کا فہم محبت رسول کو اس طریقے سے اجاگر کرنے کا ہے تو وہ اپنے فہم کے مطابق درست کر رہا ہے، لیکن شریعت کے باؤنڈریز کے اندر، دائرہ کار میں۔ جب وہ سے باہر نکلے گا تو جو جائز کام ہوگا وہ بھی ناجائز کی طرف چلا جائے گا۔ میں نے ایک آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا اجزائے ترکیبی کیا ہونے چاہیے، ہم اس پر بات کر رہے تھے، تو پھر ہم شروع سے شروع کرتے ہیں نا اس پہ۔ یہ ہم جو چندہ جمع کرتے ہیں، پھر وہ بچے جو ہے رسی باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ موٹر سائیکلوں کو، گاڑیوں کو روکتے ہیں، ان سے چندہ لیتے ہیں، پھر ان چندوں سے پہاڑیاں بنتی ہیں اور گلی محلے سجتے ہیں۔ چندے کا جمع کرنا اس طرح، پھر پہاڑی کا بننا، اور یہ اس طرح ساری آرائش کرنا۔ دیکھیے، زبردستی آپ کسی سے چندہ نہیں لے سکتے، بہت کلیئرٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، بڑی یعنی کہ رسی تان دی اور رسی تان کے دے کے، جو بالکل غلط ہے اور نہ ایسا کرنا چاہیے۔ اور اگر اس طرح کوئی انکار کرے کہ میں نے چندہ اس طرح نہیں دینا ہے تو وہ انکار کر سکتا ہے، اور اس کے انکار کو بدتمیزی پہ محمول نہ کیا جائے۔ زبردستی چندہ مانگنے کے عمل کو بدتمیزی ہم کہیں گے۔ ایک آدمی طیب نفس کے ساتھ، اپنی دل کی خوشی کے ساتھ چندہ دیتا ہے تو اس چندے کے لینے کے لیے حرج کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی انکار کر دے تو اس کے انکار کے اوپر برا منہ نہیں بنانا چاہیے۔ جو جس کی جتنی استطاعت اور فہم ہے اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے پہاڑیوں کی بات کی ہے۔ ہمارے ادارے کا 3-4 سال قبل یہ فتویٰ بھی بالکل واضح ہو چکا ہے کہ پہاڑی بنانے کا عمل کا جشن عید میلاد النبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہاڑی بنانے کے عمل سے کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ پہاڑی، پھر جتنی باتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں اس میں سے کچھ چیزیں یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں کہ گانے شانے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں سڑکوں پیسوں کا ضیاع بھی ہے، پیسوں کا ضیاع بھی بالکل ہے۔ کیونکہ دیکھیے، جو شریعت کے جائز امور ہیں اس میں خرچ اسراف نہیں ہے۔ کھانا کھلانا جائز امر ہے۔ آپ عید میلاد النبی کے موقع اوپر 10 لاکھ کا لوگوں کو کھانا کھلا دیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ اسراف نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کھانے کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اسراف کب ہوگا یا یہ ناجائز کی دائرے کار میں کب آئے گا؟ جب اس کی تشہیر کریں گے کہ جی فلاں شیخ صاحب نے اپنے علاقے میں 10 لاکھ کا کھانا تقسیم کیا، اور اس سے جو تکبر نفس انسان کو آتا ہے، حاصل ہوتا ہے، وہ جب آنا ہو جائے گا تو اس کے 10 لاکھ کے کھانا کھلانے کا اسے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جو کچھ بھی خرچ کریں جائز امور میں خرچ کریں، اسراف کے دائرے کار میں نہ ہو۔ آرائش جائز ہے، آرائش ایک حد تک جائز ہے۔ ایسی آرائش جائز ہے جسے دوبارہ استعمال میں لایا جا سکے، ایسی آرائش جسے آپ دوبارہ استعمال میں نہ لا سکیں وہ جائز نہیں ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے برقی کمکموں کے جواز کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں، اور دیگر چیزیں جو کہ عارضی ڈیکوریشن کے اندر آتی ہیں جس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کم سے کم خرچ کریں۔ تو اس میں جو بنیادی بات کی جاتی ہے راوی صاحب، اب چونکہ میں آخر کی طرف جا رہا ہوں، ایک نوجوان ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتے ہوئے وہ ناچ رہا ہے، خوشی سے مست ہے، خوشی سے، اور کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تو اس کی نیت ہی خوشی منانے کی ہے، اور وہ اس پر شاداں ہے، فرح ہے۔ آپ کس طرح اس کو کہیں گے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو؟ دیکھیے، ہمارے نا اس خوشی منانے کے عمل کے اندر نا سرمایہ دار بھی آ گیا ہے۔ اچھا، یہ جتنی چیزیں برقی کمکمیں، آرائش اور زیبائش اور باقی چیزیں، ٹرالوں کا، یہ سب سرمایہ دار کی سرمایہ کی وجہ سے ہے، اور یہ ٹرینڈ سرمایہ دار کے سرمایہ کی وجہ سے پچھلے 8-10 سالوں میں ڈیولپ ہوا ہے۔ آج ہم اس کو تربیت کرنا شروع کریں گے تو اس کو ختم کرتے کرتے بھی 8-10 سال لگنے ہیں۔ باقی جو آپ نے خوشی کے اظہار کی بات کی، ایک شخص، ایک طالب علم، ایک نوجوان اپنی خوشی کا اس طرح کا اظہار کر رہا ہے، تو
اس کی وہ خوشی شریعت کے دائرہ کار میں وہ کسی کا نقصان پہنچانے کا باعث نہ بنے، اس سے اس کے اپنے وجود کا نقصان نہ پہنچے، اس کے فرائض اور واجبات کے اندر حرج نہیں ہونا چاہیے، اور ایک عام انسان کو کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے ایک اور جس کے نتیجے میں اسے کوئی برا تصور کرے۔ کنٹراڈکشن مجھے تھوڑی سی نظر آئی، آپ نے جلوس کی مخالفت نہیں کی لیکن آپ نے راستہ روکنے کی مخالفت کی۔ جب جلوس بھی نکلتے ہیں تب بھی راستے رکتے ہیں، چاہے وہ اہل تشیع کے ہوں یا بریلویوں کے، اب بار بار ان کے بھی نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے ہوں، تو کیا جلوس بھی راستے نہیں روکتے؟ بالکل جلوس روکتا ہے، اسی لیے میں نے بالکل شروع میں یہ بات کی ہے کہ ہم بھی جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اتوار کے دن کرتے ہیں، اللہ صبح کرتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارے جلوس نکلنے کے عمل سے ہم کم سے کم لوگوں کو نقصان پہنچائیں۔ ہمارے عمل سے ہم راستہ نہیں روکتے ہیں مکمل طور پہ، اگر ڈیوائیڈر ہے تو ایک طرف سے ٹریفک کے بہاؤ کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے نقصان کسی بندے کو نہ پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بریلوی مکتب فکر میں آپ کے ہم خیال لوگ موجود ہیں جو اس تطہیر کے عمل کو آگے لے کر آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ جی بالکل ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جہاں پہ تھوڑی سی ہمیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، وہاں پہ ایک کثیر تعداد نوجوان مفکرین کی، صاحب علم و دانش کی ایسی رہی ہے جن کی طرف سے اپریشیٹ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ کا بہت بہتر عمل ہے، اسے صرف اس بلاگ تک نہ رکھیے، اس کے اوپر کوئی عملی قدم اٹھانے کے لیے آپ اگلا سٹیپ بھی لیجئے۔ یہاں تک کہا گیا کہ آپ ہمارے ذمہ کوئی بھی کام اس برے معاملے میں لگائیں گے، ہم آپ کے بازو بن کے آگے آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ راغب نعیمی صاحب، آپ محترم جامعہ نعیمیہ، چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب، اور سب سے بڑی بات شہید پاکستان سرفراز نعیمی، ایک بہادر شخص کے بیٹے، بہادر بیٹے، آپ اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، آپ تطہیر کی بات کر رہے ہیں، اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ تم نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے سجدہ کرو تو 5 وقت نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ دی جائے، حج کیا جائے، اور اب صلہ رحمی کیا جائے، اور زندگی اس طرح گزاری جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری تھی۔ اس سے بڑھ کر محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ باقی تو سب دنیا کو دکھانا ہے، اور دنیاوی مال ہے وہ یہیں پر رہ جائے گا۔ اللہ حافظ۔